نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين آم، आज इंशाल्लाह सूरतुल अहज़ाब की आया नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। और आज बेसिकली जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है जो आयात पढ़ी थी वो ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में थी। और उसमें था क्या कि जैसे कि शुरुआत कैसे हुई थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी नेमत जो है वो याद करवाई कि ये बहुत ही मुश्किल तरीन जिसे कह लें कि मुसलमानों के लिए वक्त था। और क्या है कि मुश्किल तरीन वक्त था और उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद आई। और मदद कैसे थी कि हवा की सूरत में थी और ये कि ऐसे लश्कर थे कि जिनको के देख नहीं सकते थे, मीन्स फरिश्तों के ज़रिए से। और फिर जैसे कि हमने पूरा वाक़या इसका पढ़ा था अहज़ाब का कि किस तरह से जो है सारे लश्कर जो हैं यहूद के और कुरैश जो है वो मिलकर आए और तकरीबन 10,000 जो है वो की फ़ौज थी जो कि सब मिलकर और बहुत सारे साज़ो-सामान के साथ जो है बेसिकली उनका ख़्याल था कि और ये जो है ना कुफ़ार की जिसे कह लें कि जितनी ताकत वो जमा कर सकते थे ना ये उनका मैक्सिमम था। अपनी तरफ से वो पूरी कुव्वत जो है ना, पूरी कुव्वत इकट्ठी करके आए थे। और ख़्याल क्या था उनका कि अब हम मिलकर पूरी कुव्वत के साथ जा रहे हैं, तो मुसलमान किसी भी सूरत हमारी हाथ से बच नहीं सकते। और मुसलमानों की भी दूसरी तरफ देखें कि बहुत कम थे, 3,000 के करीब लोग थे। और सिचुएशन क्या थी कि अब किस तरह से जो है इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला किया जाए। तो वो जो है खंदक जो है खोदने का मशवरा दिया गया, खंदक खोदी गई। और जैसे कि पिछली बार भी ये बात हुई थी कि मदीना जो है 3 साइड से कुदरती तौर पर प्रोटेक्टेड है। 2 तरफ जो है वोल्केनिक रॉक्स हैं और यानी आतिशफ़शा किस्म की चट्टानें हैं और एक तरफ जो है जंगलात हैं, दरख्त हैं। तो 3 तरफ से 3 साइड से जो है ना प्रोटेक्टेड है, एक साइड जो है ओपन है। तो वहाँ पर जो है ना एक बड़ी लंबी और चौड़ी जो है ना और गहरी खंदक जो है वो खोदी गई थी। और बहरहाल ये प्रोटेक्शन की गई लेकिन इसके और क्या था, इसके बावजूद भी यानी बहुत ज़्यादा खौफ था। और उस पर मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ कि जब अंदर से बनु कुरैज़ा जो कि जिनका मुसलमानों के साथ बेसिकली मदीना में जितने भी मुख्तलिफ़ ट्राइब्स थे या जितने भी मुख्तलिफ़ लोग थे, चाहे वो मुशरिक हैं, चाहे वो काफ़िर हैं, चाहे वो यहूद हैं, मुसलमान हैं, सबका आपस में एक मुआहदा था कि यानी बीइंग मदीना के शहरी जो हैं, वो सब एक-दूसरे के साथ हैं। हर मुश्किल में जो है एक-दूसरे के साथ होंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे, हिमायत करेंगे और एक-दूसरे की हिफ़ाज़त करेंगे। यानी बेसिकली सब जो हैं एक-दूसरे के साथ हैं। तो लेकिन बनु कुरैज़ा जो है उसने अहद शिकनी की और मुसलमानों को बाहर से ख़तरा था, उसके साथ-साथ जो है वो अंदर से भी ख़तरा हुआ। और बनु कुरैज़ा ने अहद शिकनी के बाद जो है चूँकि जो मुसलमान औरतें थीं, बच्चे थे, कमज़ोर लोग थे, वो सब किला में उनको बंद कर दिया गया था हिफ़ाज़त के लिए। तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो अटैक करने की कोशिश की, बेसिकली उनकी जानों को भी ख़तरा लाहिक़ हुआ। तो बहुत बुरी हालत थी, जिसको कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आयत में भी जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनकी जो कैफ़ियत थी मुसलमानों की, किस तरह से मुश्किलात में, ख़तरात में घिरे हुए थे, उस चीज़ को अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़लकुम मिनकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम, कि तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे नीचे से, यानी हर तरफ से जो है फ़ौजें थीं, ख़तरात थे। और ऐसे में व इज़्ज़ाग़तिल अबसारु व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, कि आँखें तुम्हारी जो है ना वो बिल्कुल पथरा चुकी थीं और जो है दिल जो है वो गलों तक पहुँच रहे थे, जिसे कहते हैं ना कि कलेजा मुँह को आना, इस तरह से। और व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, अल्लाह की निस्बत से तरह-तरह के गुमान जो है वो तुम कर रहे थे। यानी ऐसी सिचुएशन में इंसान जो है ना बहुत उसके ज़हन में ख़यालात आते हैं और वो ख़यालात जो है ना पॉज़िटिव भी होते हैं, नेगेटिव, यानी मिक्स सी थॉट्स होती हैं।
کیونکہ اس حالات جو ہے نا بہت ٹف تھے، اور ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب کہ مسلمانوں کو بہت برے طریقے سے جو ہے نا آزمایا گیا، اور ایسا آزمایا گیا کہ ان کو جو ہے نا ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اب ہم نے یہ سارا جو ہے یعنی بیسیکلی کافی ڈیٹیل میں جو کچھ بھی اس ٹائم پہ ہوا تھا، جو بھی واقعات ہوئے تھے، سب کو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا۔ اب آزمائش جب آتی ہے بیسیکلی، تو یہ آزمائش ہوتی کیوں ہے؟ کہ انسان کے انر کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس کی ریالٹی دکھانے کے لیے۔ آپ کا جو اصل ہوتا ہے نا، آپ جتنا بھی پریٹینڈ کرتے رہیں میں بہت سویٹ ہوں، میں بہت نائس ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت سکون میں رہتا ہوں اور مجھے غصہ نہیں آتا، یا میں اس طرح سے اچھا ہوں، میں تو دوسروں کی دوڑ دوڑ کر مدد کرتا ہوں، مجھے دوسروں کی مدد کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، میں بہت یعنی سکون محسوس کرتی ہوں، میں تو یہ کر یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آؤٹ ورڈلی نا، آپ جو منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو یعنی اصل میں اگر آپ اندر سے ویسے ہوتے نہیں ہیں یا ہیں بھی، تو وہ پتہ کب چلے گا؟ جب وہ موقع آئے گا۔ تو وہ حالات بنا کر انسان کو اس میں ایسی جسے کہہ لیں کہ کنڈیشن بنا کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے، ایسے حالات بنا کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اب جو ہے نا اس کا اصل جو ہے نا کھل کر باہر آ جائے گا۔ تو وہاں پر دیکھیں مدینہ میں مسلمان تھے، مضبوط ایمان والے بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، اور منافقین بھی تھے۔ اب جب یہ آزمائش آئی تو اس آزمائش میں آزمائش ایک ہی تھی، ایک ہی طرح کا مشکل وقت بہت سارے انسانوں پر آیا، بہت سارے مسلمانوں پر آیا، لیکن جو ان کا ریئیکشن تھا اس مشکل کی طرف، اس آزمائش کی طرف، وہ کیا تھا؟ وہ ان کے انر کو ایکسپوز کر گیا، اور وہیں پر یعنی چھانٹی ہوگی کہ کون جو ہے سچے مسلمان ہیں اور کون جو ہے صرف وقت کا یعنی وقت کی دھار جو ہے نا دیکھ کر اسی طرح بہنے والے لوگ ہیں، یعنی منافقین ہیں۔ اور اب ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ جو چھانٹی ہوئی ہے، تو اب جو ریئیکشن آیا ہے، مصیبت آئی، تو اسی ایک ہی مصیبت کو دیکھ کر منافقین کا کیا رویہ تھا، اور وہی رویہ تھا کہ جس وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور مسلمان جو سچے مسلمان تھے ان کا کیا رویہ تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی انسان پر جب مشکل آتی ہے یا کوئی بھی نارمل سے ہٹ کر حالات ہو جاتے ہیں، کوئی بھی سچویشن نارمل سے ہٹ کر ہو جاتی ہے، تو ایکچولی یہ کیا ہوتا ہے کہ دو یعنی بیسیکلی اس کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں کہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان حالات میں انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور قریب ہو جاتا ہے، اور اس سے نکھرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا مزید موقع مل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پر مصیبت آئے تو وہ بیسیکلی بھٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتا ہے، اور جو ہے جیسے کہہ لیں کہ بہت نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ جاتی ہیں۔ تو آزمائش کے دو ہی رزلٹ ہوتے ہیں، یا تو انسان کو یہ اوپر لے جاتی ہے، اوپر سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے انسان، اور یا پھر یہ کہ مزید وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر انسان کے ایمان کی جو ہے نا وہ یعنی خود انسان جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے ایمان کا کیا لیول ہے، کہ جیسے ہی حالات نارمل سے ذرا سے ہٹتے ہیں تو اس رویے میں وہ رویہ بیسیکلی انسان کا بتا دیتا ہے کہ اس کے ایمان کا کیا لیول ہے۔ اور آج ہم جو آیات پڑھیں گے اس میں پہلے جو ہے منافقین کی بات ہے، کہ جب یعنی یہ جو دشمن تھے ان کے لشکر جو ہیں، ان کے گروپس جو ہیں اکٹھے ہو کر آئے، اور اتنی بڑی یعنی طاقت جو ہے آئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ایسے میں کیا تھا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو کہ فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرضن، مرض ہے، بیماری ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یعنی جو منافقین تھے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری وہی یعنی منافقت کی بیماری ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا اللہ نے ہم سے، و رسولہ، اور اس کے رسول نے،
یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ کیا تھا؟ الا غرورا، دھوکے کی بات تھی۔ یعنی ہمیں تو کوئی اس میں سچائی نہیں نظر آتی۔ یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ اچھا ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ بس اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں آئے گی، کوئی ہمارا جو ہے نقصان نہیں کر سکتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ کہ ہمیں اب جو ہے نا کہیں سے بھی کوئی ضرر، کوئی نقصان، کچھ نہیں مل سکتا، بلکہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی اور ہمیں بہت ساری دنیا جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے گی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ اسلام لانے کے بعد ہماری یہ پوزیشن ہوگی۔ تو ہوا کیا؟ اسلام کے بعد تو یعنی مشکلات تھیں، اور جو کچھ پہلے بیسیکلی اویلیبل تھا، جو کچھ میسر تھا، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ یعنی پہلے کیا تھا کہ سکون سے تھے، آرام سے تھے، دشمن کا خوف نہیں تھا، سکون سے زندگی گزر رہی تھی اور عیش میں تھے۔ اور اب تو مشکل ہی مشکل، یعنی دشمن کا خوف ہر وقت ہے، ادھر سے بھی خطرہ ہے، ادھر سے بھی خطرہ ہے، کوئی اب نہ حملہ کر دے، اب نہ حملہ کر دے۔ اور فائنلی یعنی ہوا کیا کہ اتنا بڑا، اتنی بڑی فوج جو ہے نا اب ہمارے سر پر سوار ہے۔ یعنی بیسیکلی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے سوچا تو کچھ اور تھا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑھ کر یہ اتنی بڑی آفت جو ہے نا اب ہم پر آ پڑی ہے کہ ہم جو ہے نا اندر، شہر کے اندر محصور ہو چکے ہیں، یعنی مدینہ کے اندر، اور کہیں باہر نکلنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں فرار نہیں ہے۔ اور فائنلی کیا ہوگا کہ ہم یہاں مارے جائیں گے، کیونکہ حالات ایسی نظر آ رہے ہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے۔ اور وہ جو اللہ اور رسول کے وعدے تھے کہ ہمیں تو بہت کچھ، یعنی بیسیکلی ہم جو ہے کامیاب ہوں گے، فتح یاب ہوں گے اور اللہ کی مدد آئے گی، یہ تو ہمیں کچھ بھی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے اب ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھتے جائیں، کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کبھی نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوتا، یا روزے وغیرہ نہیں رکھے ہوتے، یا کچھ نیکیوں کے کام نہیں کر رہا ہوتا، تو جیسے ہی وہ کچھ بھی نیکی کے کام شروع کرتا ہے، نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ بڑی اچھی اچھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اب اس کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں تو یہ کام کرتی ہوں، میں تو نمازیں پڑھتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ بس اب میری زندگی بڑی آسان ہونی چاہیے، بہت یعنی اسموتھلی گزرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ میرے سارے کام بس سیدھے سیدھے رکھے گا، میرے کوئی کام جو ہے نا وہ الٹے سیدھے نہیں ہونے لگے، کچھ بھی پرابلمس نہیں آنے لگیں، اور سب سیدھا سیدھا چلے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کچھ یعنی گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ آزمائش انسان کی، جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے اور یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میں اللہ کی بڑی فرما بردار ہوں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہلاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ انسان اپنے وعدوں میں، اپنے قول میں کتنا سچا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، یعنی یہ منافقانہ سوچ ہے اور منافقانہ رویہ ہوتا ہے مصیبت آنے پر، کہ اچھا کیا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے یہاں پر ہے کہ جب مصیبت آئی تو کس طرح سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ تو جو بھی باتیں تھیں ہمیں کچھ بھی اس میں سچائی نہیں نظر آ رہی، یعنی اللہ کی مدد تو ہمارے لیے نہیں آنے لگی بیسیکلی۔ تو اب دوسری طرف دیکھیں کہ جب انسان نیکیوں کی طرف آتا ہے تو یعنی یوجولی سم ٹائمز اس طرح کے بھی آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہوں گی کہ اچھا ہم تو اتنا عرصے سے میں بڑی پکی نمازی، کب سے میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، کبھی میں نے نماز قضا نہیں کی اور ہر حال میں نماز کو پڑھنے والی تھی، میری یعنی اتنی عبادت اور اتنی اس کا یہ صلہ ملا مجھے کہ آج دیکھو میرے یہ حالات ہو گئے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو یہ صدقہ خیرات کرتی تھی اور آج میرا ہی ہاتھ اتنا تنگ ہو گیا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا صدقہ خیرات کیا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا یعنی بیسیکلی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی یا آپ کو آزمایا نہیں جائے گا، نہیں، وہیں سے جو ہے نا آپ صدقہ دیں گے، ساتھ ہی آپ کو تنگی محسوس ہوئے گی اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا آئے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اپنے رب کی باتوں پر کتنا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، یعنی تو انسانوں پہ خرچ کر، میرے بندوں پہ خرچ کر اور میں تجھ پہ یعنی خرچ کروں گا، بیسیکلی صدقے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی، لیکن
ظاہری طور پر کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کو کمی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے میں دیکھا جائے گا کہ خیالات آتے ہیں اس قسم کے کہ نہیں آتی، ایسی سوچ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ یعنی یہ منافقانہ روش ہے، سوچ ہے کہ انسان نیکی کرے اور جب آزمائش آئے تو سمجھے کہ اچھا میں تو نیک ہوں تو میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے، میری ساری چیزیں ٹھیک رہنی چاہیے، اور اگر ٹھیک نہیں رہی تو کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر یعنی جو ایمان ہے نا اس میں یعنی ہے کہ اچھا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو ایسے کہا تھا، نظر تو کچھ مختلف ہی آ رہا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ باتیں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ نصیحتیں ہیں، تو ہو تو میرے ساتھ اس سے بالکل اپوزٹ رہا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جب انسان یعنی کیا ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پرابلم آتی ہے، تو ایسے میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس مشکل کو، اپنی پرابلم کو اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ضرور کریں اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دینا چاہیے کہ یا اللہ دیکھیں میں کتنی مشکل میں ہوں، کتنی تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی لاچاری اور اپنی تکلیف، اپنے درد کی کیفیت، اس کی شدت سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ اگر انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا، اس کی برداشت سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں، وہ بھی بتائے کہ یا اللہ یہ تو میری استطاعت سے ساری چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں، یعنی یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ سے اس کی مدد بھی مانگے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ شکایتی انداز میں جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ یعنی کس طرح سے کہنا کہ مجھے اتنی تکلیف تو میرے ساتھ ہی کیوں، میں تو اتنی نیک تھی، میں نے تو یہ کیا، یعنی تو ہوتا ہے نا کہ اچھا میں تو ایسے کرتی رہی تو یہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسے ہوا۔ تو کیوں کی بات یعنی آبجیکشن کر کے بات کرنا، اعتراض کر کے بات کرنا، اللہ کے فیصلے یعنی جو کچھ ہماری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہوتا ہے، تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اس پہ آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ اس پہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے بھی ڈاؤن چلے جائیں حالات تو کسی بھی صورت جو ہے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب لگتا ہے کہ بس مدد نہیں آئے گی، یہ چیز نہیں، ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے پر امید جو ہے نا وہ رہنا چاہیے۔ اور یعنی مایوسی کن میں آتی ہے؟ منافقوں میں آتی ہے، اور جب حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ان میں بے یقینی کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں، جو وعدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے دل میں جو ہے نا بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مومن جو ہے اگر وہ صحیح اور درست راستے پر ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت مطمئن ہوتا ہے، بہت مطمئن ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یعنی یہ مشکل کسی بھی وجہ سے میرے زندگی میں آ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دیں گے، اس میں سے گزرنا، اور اس کو ایونچولی فائنلی اس کو میری زندگی سے کک آؤٹ کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، طَائِفَةٌ، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، اب انہی میں سے منافقوں کی بات ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے کیا کہا، یا اہلا، اے اہل یثرب، یا اہل یثرب، آواز اے، نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی؟ سمیرہ آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی شزانہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کلیئر آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آ رہی ہے، اچھا اچھا، صحیح۔ جی سمیرہ کیا کہا آپ نے؟ آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ کلیئر آ رہی ہے، صحیح صحیح، ٹھیک، چلیں الحمدللہ۔ تو یہاں پر جو ہے اب ایک منافقین کا گروہ تھا جنہوں نے یعنی بے یقینی کی کیفیت ان کے دلوں میں آ گئی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی اور اس کے رسول کے وعدوں کے متعلق، اور سیکنڈ گروہ ہے وہ بھی منافقین کا ہے، انہوں نے کیا کہا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم،
نہیں ہے جگہ تمہارے لیے، فرجعو، سو لوٹ چلو، واپس چلو، وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگتا تھا، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی، نبی سے۔ ایک گروہ کیسا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اجازت مانگ رہا تھا، یعنی میدان جنگ سے نکلنے کے، فرار کی جو ہے نا وہ طریقے اختیار کیے جا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون، کہتے تھے، انا، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورتن، غیر محفوظ ہیں، وما ہیا، اور نہیں ہے وہ، بعورتن، کھلے یعنی غیر محفوظ، ان نہیں، یریدون، وہ چاہتے، الا مگر، فرارا، بھاگنا۔ اب کیا تھا کہ یعنی اب جو پہلا گروہ ہے، ایک اور دوسرا گروہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اہل یثرب، یا اہل یثرب جو ہے نا، یثرب بیسیکلی مدینہ کو کہتے ہیں، مدینہ کا پرانا نام ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں آئے تو اس کا نام جو ہے یثرب سے مدینہ پڑ گیا، مدینہ طیبہ۔ تو کیا ہے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں، یعنی خود بھی بد دل ہو رہے ہیں، خود بھی بد دل ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، اور دوسروں میں بھی مایوسی پیدا کر رہے ہیں۔ دوسروں میں بھی کیسے مایوسی پیدا کر رہے ہیں؟ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ لا مقام لکم، یعنی یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں نہیں رکو، یعنی میدان جنگ میں یہ جو تم مسلمانوں کا ساتھ دینے آئے ہو اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہاں سے نکلو، کیونکہ بیسیکلی سب کے سب مسلمان کہاں پہ تھے؟ خندق کے پاس تھے، وہاں پر وہ یعنی خندق کے پاس یعنی حفاظت پر معمور تھے کہ اگر دشمن جو ہے پار کر کے آتا ہے تو وہ ان کا مقابلہ کریں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں کیوں رک رہے ہو؟ یہاں سے نکلو، یہاں تو یہ کوئی جگہ تھوڑی ہے رکنے کی، چھوڑو، یہ تو یعنی بڑی مشکل میں اپنی جان کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے، فرجعو، واپس چلو، دیکھو تو صحیح کتنے مزے کی زندگی تھی، یعنی یہ کیا اسلام لا کر ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنی مشکل میں ڈال لیا، اچھی خاصی یعنی عیش میں زندگی گزر رہی تھی، سکون میں زندگی گزر رہی تھی، تو چھوڑو اسلام، یہ ایمان اور اسلام کے یہ جو دعوے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، ان کو چھوڑو اور چلو یہاں سے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ بات جب کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے دیکھیں کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ ان کی یہ بات جو ہے نا بہت افیکٹو ہو، یا اہل یثرب، یعنی ایک طرح سے جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ عصبیت جو ہے نا اس کو انہوں نے ہوا دی، اور اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل یعنی ڈسکنیکٹ کر لیا کہ ہم تو جو ہے یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے، یعنی یثرب کے رہنے والے تھے، اور یہ جو مہاجرین آ گئے مکہ سے اٹھ کر اور انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے ہیں ہمارے شہر میں، اب ان لوگوں کی وجہ سے ہم بیسیکلی پرابلم میں ہیں، ادروائز ان کے آنے سے پہلے یعنی جب تک یہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آئے تھے، اسلام مدینہ میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے تو ہم یعنی اہل یثرب کیا تھے؟ سکون سے تھے، آرام سے تھے، عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اور کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لہٰذا یعنی ہے کیا کہ چھوڑو، لا مقام لکم، یعنی یہ چھوڑو دین کی، ایمان کی، اسلام کی باتیں، یہ تو اس نے تو ہماری یعنی جان عذاب میں ڈال دی، اس کو چھوڑو، فرجعو، لوٹ چلو یہاں سے، یعنی وہی ہم پہلے والا لائف سٹائل لے لیں، یہ جو اسلام آنے کی وجہ سے جو کچھ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، اس نے تو ہماری زندگی مشکل کر دی ہے۔ اور یہ بھی رویہ دیکھیں کہ بیسیکلی منافقت پر مبنی رویہ ہے کہ یعنی کس طرح سے جو ہے یعنی بیسیکلی وہاں پر امیجن کریں کہ پوری ایک کمیونٹی تھی اور بہت سارے لوگ تھے، لوگوں کی ایک جماعت تھی، پورا شہر تھا، یعنی اجتماعیت کی بات ہے، کلیکٹیو وہاں پر ایک چیز چل رہی تھی کہ پورا شہر جو ہے، پورے شہر کے لوگ جو ہیں ان کی جان کو، مال کو خطرہ تھا، اور سب مل کر جو ہے وہ اپنے شہر کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو ایسے میں یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہر انڈیویجول پر جب کوئی کلیکٹیو کام ہوتا ہے نا، تو ایسے میں یعنی اجتماعی طور پر مل کر کام کو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں ہر انڈیویجول پر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک اس میں سے فرد بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، بیچ میں سے نکلتا ہے، تو اس کا اثر پورے کلیکٹیو کام پر جاتا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ میرا پرسنل کوئی کام تھا میں نے نہیں کیا تو اس کا اثر تو صرف مجھ پر آئے گا، لیکن اگر میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں اور اگر میں اپنا حصہ نہیں کرتی، ادا نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے جو میرا پارٹ تھا، جو میرا کردار تھا، جو میں نے نہیں کیا، تو وہ نہ کرنے کا اثر پوری جماعت پہ پڑے گا، کیونکہ وہ کلیکٹیو کام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی بڑا ہی ان کی یہ منافقانہ سی وہ بات تھی کہ کس طرح سے یعنی ہے کیا کہ جب آپ آ، مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، مل کر کام کرنے کا مطلب ہے کہ ہم فائدے اور نقصان میں شریک ہیں۔ فائدہ ہوگا تو ہم سب کا ہوگا، نقصان ہوگا تو ہم سب کا ہوگا۔ تو یعنی کاموں میں ہم شریک ہیں، تو فائدے اور نقصان میں بھی ہم ایک-دوسرے کے حصّے دار ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صرف فائدہ ہوگا تو ہاں، ہم ساتھ تھے اور اگر نقصان ہو گیا تو بھئی ہمیں نہیں پتا، ہم تو الگ ہی تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا منافقانہ رویہ ہے کہ آپ مل کر کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو نظر آئے کہ یہ تو نقصان ہی نقصان ملنے والا ہے ہمیں، اور جب نقصان ملنا یعنی نظر آ رہا ہے کہ نقصان ملے گا تو فوراً اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لینا، اس جماعت سے، اس گروپ سے اپنے آپ کو الگ کر لینا کہ بھی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے اور ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے نا منافقانہ رویہ ہے، اور جیسے انہوں نے بھی کیا کیسے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، یا اہل یثرب، کہ اے اہل مدینہ، یعنی ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ اور بات بھی دیکھیں کہ ایسا ہی تھا ریالٹی میں کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی ساری دشمنی مہاجرین کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور اگر جو ہے یعنی بیسیکلی وہ کیوں مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے تھے، اسلام کی وجہ سے، مہاجرین کی وجہ سے، کہ یعنی بیسیکلی ان کے ساتھ دشمنی تھی، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ان کا تو باقی مدینہ والوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ تو یہاں وہ یعنی یا اہل یثرب کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے خام خواہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا دشمنی لوگوں کی اپنے لیے مول لے لی ہے، ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے، ہم کیوں ان کے ساتھ مل گئے؟ اور ابھی تو جو ہے نا سراسر نقصان کی بات ہے، تو ہے کیا کہ لا مقام لکم فرجعوا، کہ یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکلو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک مسلمان، جیسے مسلمان کو بھی کیا کہا گیا نا کہ جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، سب مسلمان کیا ہیں، یعنی مسلمان کی مثال کیسے دی گئی ہے کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے، پرابلم ہوتا ہے، کوئی درد ہوتا ہے، تو پورا جسم جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے، پورے جسم پر اس کا اثر جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہمارا سر درد کر رہا ہو تو ہم کہیں کہ چلو اچھی سی واک کر کے آتے ہیں، رننگ کر کے آتے ہیں، ساری تو دکھ رہا ہے، خیر ہے، بھاگنا تو میری ٹانگوں نے پیروں نے ہے۔ نہیں، سر دکھ رہا ہے تو بھاگ کیوں؟ کیونکہ پورا جسم اس تکلیف میں اس کے ساتھ ہے، سر کے ساتھ ہے۔ تو ہے کیا کہ ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، مسلمان بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر ایک جگہ ایک مسلمان کو یا ایک مسلمانوں کے گروہ میں کوئی تکلیف ہے تو سارے کے سارے مسلمان اس چیز کو ایسے محسوس کریں گے کہ یہ تکلیف اسے نہیں ہے بلکہ خود مجھے ہے۔ لیکن ہے کیا کہ یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، ڈسکنیکٹ کر لینا، لا تعلقی کا اظہار کرنا وقت آنے پر، یہ کیا ہے؟ منافقانہ رویہ ہے۔ اور ایسے ہی ہے نا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جیسے اسلام کا لوگ امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے، یا اس وسلم کی ذات پر جو ہے کچھ لوگ نکتے اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو سم ٹائمز یعنی مسلمان جو ہے وہ ایسے اس میں اگر کوئی خود کو بچانے کے لیے کہ اگر ہم نے کچھ کہا کہ نہیں، ہم نے اگر اسلام کو سپورٹ کیا، قرآن کی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، ان کی فیور میں کچھ کہا، تو یہ نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں، کیونکہ نظر تو آ رہا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے نا وہ غالب ہے، اور یہ کہ اگر ہم کچھ بولے تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔
تو اپنے آپ کو یعنی بالکل شو کرنا کہ جیسے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، تو یا یہ کہ کوئی ایسا کہہ بھی رہا ہے تو سو واٹ؟ اگر کسی نے اسلام کے بارے میں کچھ غلط کہہ بھی دیا یا کچھ ہو بھی رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی منافقت میں آ جاتی ہیں۔ تو مسلمان کیا ہے کہ کہیں پر بھی کچھ بھی دین کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، اس کی کتاب کی بات ہو، باقی مسلمان بھائی بہن سب کی بات ہو، تو کہیں پر بھی کچھ بھی ہو تو وہ اس کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے کہ اس کی اپنی ذات پر کسی نے حملہ کر دیا ہو، جیسے کہ اس کی اپنی ذات کو جو ہے وہ تکلیف دے دی ہو، اپنے آپ کو جو ہے اسلام سے، دین سے اور باقی مسلمانوں سے جو ہے وہ الگ نہیں کرتا۔ اور پھر کیا ہے کہ اچھا ایک یہ گروہ تھا جس نے عصبیت کو ہوا دی، اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ شو کیا اور دوسروں کو بھی یعنی خود بددل تھے، دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ بددل کیا اور کس طرح سے انکریج کر رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کا ساتھ۔ اور کچھ لوگ جو ہیں ان میں بیسیکلی تھوڑی جسے کہہ لیں کہ تھوڑی-سی حیا یا تھوڑا-سا وہ باقی تھا، تو وہ کیا کہتے ہیں یعنی ایک گروہ وہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بنا کر جو ہے اجازت مانگنے لگا میدان جنگ سے فرار ہونے کے لیے۔ اور بہانہ انہوں نے کیا بنایا کہ اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ کہ ہمارے گھر جو ہے نا غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ یعنی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اچھا یعنی ہم یہاں ہیں بالکل یعنی سٹی سے جہاں پہ سٹی کی اینڈ ہے کہ وہاں پر ہم جو ہے خندق کے پاس ہیں اور پیچھے ہمارے گھر، ہمارے بیوی، بچے سب جو ہے نا وہ بڑے غیر محفوظ ہیں اور کہیں دشمن ان پر حملہ نہ کر دے اور یہ ہے تو وہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو ویسے یعنی جو ہے وہاں پر سب کو جو ہے قلعہ میں بند کر اور یعنی قلعہ میں بند کر دیا گیا تھا، عورتیں، بچے اور بوڑھے سب لوگ جو تھے ان کی حفاظت جو اس طرح سے کی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مدینہ 3 سائڈ سے پروٹیکٹڈ تھا اور 4تھ سائڈ پہ جو ہے خندق کھود کر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا، یعنی چاروں سائڈ سے جو ہے مدینہ بیسیکلی اب پروٹیکٹڈ تھا، یعنی پیچھے جانے کا کوئی تک نہیں بن رہا تھا یہ بہانہ بنانے کا کہ ہم پیچھے پلٹیں کہ ہمارا جو ہے گھر جو ہے وہ کھلے اور غیر محفوظ ہیں۔ اور پھر جیسے کہ بنو قریظہ کی بات ہوئی تھی کہ بنو قریظہ نے بھی جب بدعہدی کی، اپنے عہد کو توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اور ان کی طرف سے پھر خطرہ ہو گیا کہ اب یہ لوگ بنو قریظہ چونکہ مدینہ کے اندر تھے کہ اب ان کی طرف سے جو ہے کوئی اٹیک نہ ہو جائے مسلمان بچوں عورتوں پر، جو کہ انہوں نے کوشش بھی کی کرنے کی لیکن یہ کہ ناکام رہے۔ تو اس میں بھی جب یعنی بنو قریظہ کی اس عہد شکنی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے جو ہے تقریباً 200 کے قریب جو ہے لوگوں کو مدینہ کے ان سائڈ بھیج دیا کہ وہاں پر وہ یعنی لوگوں کی حفاظت پر ان کو بیسیکلی مامور کر دیا۔ تو اصل میں کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کا بہانہ تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں غیر محفوظ ہیں، اور جو کہ یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے حقیقت میں کہ ان کے جو ہے گھر اور مال غیر محفوظ ہیں۔ ایکچولی بات کیا ہے کہ این یریدون الا فرارا کہ وہ تو صرف جو ہے نا یہاں سے فرار چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ سارے بہانے جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے نا اب آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ولو اور اگر دخلت داخل کر دی جاتی علیہم ان پر اقطارہا اس کے اطراف سے، ثم پھر سئلو کہا جائے ان سے الفتنتا فتنے کا، فتنے فساد کے لیے، لآتوہا تو کرنے لگیں گے اس کو، یعنی اگر فتنے کی طرف بلایا جائے چاروں طرف سے یعنی فوجیں آ جائیں اور فوجیں یعنی دشمن کی فوجیں جو ہے گھس جائیں آ جائیں ان پر، ان منافقوں پر، اور پھر ان کو کہا جائے فتنے فساد کا، تو کیا ہوگا لآتوہا فوراً اس فتنے میں شامل ہو جائیں گے، فوراً اس فتنے میں شامل ہو جائیں گے، وما تلبثوا بها قطن بھی دیر نہیں لگائیں گے، الا یسیرا مگر تھوڑی سی، یعنی بہت آسانی کے ساتھ اس کو کر جائیں گے اور بہت کوئکلی کر جائیں گے۔ اب یہ فتنہ کیا ہے
کہ اگر یہ جو منافقین اب یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ اچھا دشمن ہر طرف سے ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہمارے گھر مال، ہمارے بیوی بچے سب وہ اس میں ہیں، خطرے میں ہیں، تو ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر ان پر جو ہے ہر طرف سے آ جائیں، آ، مشرکوں کی فوجیں آ جائیں، اور تب اگر منافقین سے یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے اگینسٹ آؤ اور ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو، تو ابھی یہ جو واپس پیچھے کو دوڑ رہے ہیں، تو یہ سن کر کہ کوئی ہمیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ کرنے کے لیے بلا رہا ہے، تب یہ بالکل بھول جائیں گے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، جو بہانے بنا رہے تھے، پھر یہ فٹافٹ جو ہے لپکیں گے اس فتنے کو۔ فتنہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اگینسٹ اگر ان کو جنگ کرنے کو کہا جائے گا، پھر انہیں کوئی مشکل دکھائی نہیں دے گی، پھر ان کو یہ کام کرنا جو ہے نا بہت آسان لگے گا۔ اور کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو چیز یہاں پر منافقین کی بتائی گئی ہے، اب اسی چیز کو ہم تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اپنا بھی جائزہ لے لیتے ہیں ساتھ ساتھ، کہ ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا سا اسی سے ملتا جلتا رویہ جو ہے نا ہمارا بھی ہوتا ہے، کب کہ اگر عبادت کرنے کی بات ہو، کوئی نیکی کرنے کی بات ہو، کسی کی مدد کی بات ہو، تو کچھ بھی ایسا اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام ہو، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے، تو فوراً کیا ہوتا ہے، ہم ویکنیس فیل ہو رہی ہے، ہیڈ ہیوی ہو رہا ہے، بھاری ہے، سر بھاری ہے، تھکے ہوئے ہیں، اچھا بہت مجبور ہیں، بے بس ہیں، کیا کریں، کرنے کو تو دل چاہتا ہے لیکن مجبوری ہے، بے بسی ہے، مدد کریں تو کیسے کریں، ہم تو خود ایسے ہیں، کوئی چیریٹی کی بات ہو تو بس حالات آج کل ایسے ہی چل رہے ہیں، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، اور ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اب بس جتنی طاقت ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم تھکے ہوئے بھی ہیں، ہمارے جسم میں جان بھی نہیں ہے، ہمارے گھٹنوں میں تکلیف ہے، ہمارے سر بھاری ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلے، اچھا مصروفیت بھی ہوتی ہے، مصروفیت بھی بہت ہے، ہماری ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں، ہمارے کام بہت ہیں، یہ مصروفیت ہے، وہ مصروفیت ہے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے کچھ نہیں کرنے دیتے، بہت ساری چیزیں، لیکن جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ کہیں پر سیلز لگی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، ہمارا بچہ بیمار ہے، بخار میں ہے، ہمارا کھانا نہیں ابھی تک پکا ہوا، یا کچھ بھی ہے، یا ابھی یہ کہ ابھی ریسنٹلی کوئی ہم نے بڑا کام کیا، ہمارے پیسے بھی اس میں خاصے نکل گئے، ہاتھ بھی ابھی تھوڑا لگ رہا ہے کہ نہیں، تھوڑے سے ذرا ہاتھ کو کنٹرول رکھا جائے، لیکن واو اتنا زبردست موقع ہے یہ سیلز میں، حالانکہ وہ چیزیں ساری کون سی ہوتی ہیں، ضرورت کی نہیں ہوتی، وہ ساری ڈیزائرز ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزیں وہ جن کو دیکھ کے ہم لپک رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہیں، ساری کی ساری خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں، تو پھر تو ہم جو ہے بالکل بھی کیا ہوگا کہ نہ ہم تھکے ہوئے ہیں، نہ کمزور ہیں، نہ ہمارا ہاتھ تنگ ہے، نہ ہمارا سر درد ہو رہا ہے، نہ ہمارے بچے تنگ کر رہے ہیں، نہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، نہ ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ میرے بچے کو کون سنبھالے، کون دیکھے، ہم بچوں کو بھی جیسے تیسے گھسیٹ گھساٹ کے ہم سب کام کر لیں گے، اور اسی طرح سیر و تفریح کی بات ہو تو بھی ہم لپک لپک کر جائیں گے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی بات ہو تو بھی چاہے وہ کتنی ہی ایکسپینسو کیوں نہ ہو، اس پہ ہمیں کتنا بھی خرچ کیوں نہ کرنا پڑ جائے، امیجن کہ آپ کہیں پر ویکیشنز کے لیے جائیں، اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے، لیکن جسٹ ایگزامپل ہے کہ جب آپ یہ تب چیزیں بری نہیں بنتی جب آپ اللہ کے راستے میں بھی اتنے ہی ایکسائٹیڈ ہو کر، اتنے ہی پیشن کے ساتھ، اتنی ہی انرجی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تب اگر آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ برائی نہیں ہوتی، لیکن یہ برا رویہ کب بن جاتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں تو ہماری یہ حالت ہے، لیکن جب معاملہ دوسرا آئے تو ہم بہت تیز ہو جائیں، تو یہاں پر جو ہے نا وہ والا رویہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے تھاؤزنڈز میں اسپینڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، بالکل بھی ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اتنا پیسہ نکل رہا ہے، لیکن اگر کہیں کچھ دینا پڑ جائے
تو وہ ذرا سا بھی اتنا زیادہ نظر آئے گا، اور بہت کچھ اس کے مقابلے میں ہمیں نظر آئے گا کہ نہیں نہیں، یعنی ابھی تو یہ بھی خرچہ ہے، یہ اخراجات ہے، مہنگائی ہے۔ اور اسی طرح یعنی کیا وہی بات ہے کہ ٹائم کی بات ہو یا کچھ اس طرح سے، یعنی پارٹیز ہیں، فنکشنز ہیں، مووی نائٹس کی بات ہو، ساری ساری رات بیٹھ کر جو ہے نا وہ کارڈز کھیلنے کی بات ہو، تاش کھیلنے کی بات ہو، کوئی گیمز کھیلنے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، ڈراماز یا موویز، ان سب کے لیے ہمیں کوئی بلائے، ہم لپک لپک کر چلے جاتے ہیں، لپک لپک کر جاتے ہیں، بالکل ہم دیر نہیں لگاتے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے یہاں پر بھی کہ ان کو جب فتنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ثم سئلوا الفتنة، کہ جب ان کو فتنے کے لیے کہا جاتا ہے، لآتوها، فوراً آتے ہیں، وما تلبثوا بها الا یسیرا، کوئک، انسٹنٹ، یعنی فوراً ریڈی ہوتے ہیں، جھٹ پٹ تیار ہوتے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے۔ لیکن جب یہاں پر معاملہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، تو وہاں پر دیکھیں کس طرح سے بہانے ہیں، بہانے بازیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ ہے تو وہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ منافقوں کا رویہ۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور بے شک، کانو، وہ تھے، آہدو، عہد کر چکے، اللہ، اللہ سے، کہ حالانکہ حقیقت میں کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں، من قبل، یعنی پہلے یہی لوگ، یہی منافقین جو ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ لا یولون الادبار، کہ وہ اپنی پیٹھوں کو نہیں پھیریں گے۔ یعنی جب ایسا موقع آئے گا، دین کی حفاظت کی بات ہوگی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بات ہوگی، تو یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ آگے بڑھ کر جو ہے اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اب جب موقع آیا ہے کہ آگے بڑھ کر اللہ کی دین کی حفاظت کرو، تو اپنے وعدے سے جو ہے وہ پھر رہے ہیں، کس طرح سے بہانے بازیاں بنا رہے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ سمجھے انسان بھی جو ہے نا، یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھا، یعنی اسے لگتا ہے کہ اچھا میں اگر ہوں ایسے موقع پہ، یعنی کسی کو ہم کوئی اچھا نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں تو اس سے زیادہ، یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دے رکھا ہو مال و دولت، تو یعنی وہ خرچ کرتا ہے۔ اب وہ جتنا بھی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کو اتنا دے رکھا ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ بھی کم ہی کر رہا ہے، مجھے اگر اللہ تعالیٰ دے نا تو میں تو ایسے کر دوں۔ تو یہ وعدے ہوتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کے وعدے مختلف قسم کے انسان کے دل میں چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ان سچویشنز میں ڈالتے ہیں، اس کے وعدے کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے بھی وعدہ کیا، اب لیکن موقع آیا تو کس طرح سے بہانے بازیاں ہو رہی ہیں۔ اور ایکچولی یہ کوئی معاملہ یوں ہی نہیں ہے، اس کو یعنی جو ہے ہلکا نہ سمجھا جائے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدوں کا معاملہ ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جو وعدے کرتا ہے اور پھر ان کو پورا نہیں کرتا، پھر پیٹ پھیرتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر پوچھ نہیں ہوگی، ان کے متعلق جو پوچھا جائے گا۔ اور منافقوں کا کیا، جیسے کہ بیسیکلی ہوا کیا تھا، یہ منافقت زیادہ کب یعنی ایکچولی بننا شروع ہوئی تھی مدینہ میں، کہ جب جنگ بدر جو ہے ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور کافی زیادہ مال غنیمت ملا، اور یعنی کافی کچھ ملا، تو تب جو ہے نا یعنی کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان کیوں ہوئے؟ انہیں لگا کہ واؤ، یہ تو اچھی پارٹی ہے، ان کے ساتھ مل جایا جائے، یہ تو جہاں جاتے ہیں غالب آ جاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو ہوگا کیا کہ یہ فتح یاب ہوں گے، تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، ہمارے پاس بھی مال و دولت آ جائے گا۔ تو اب انہوں نے یعنی اب ان کے وعدے کیا تھے کہ اچھا اب اگر نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا کچھ ہوا تو ہم جو ہے وہ جو ہے یعنی بیسیکلی آگے بڑھ کر کریں گے۔ لیکن جب موقع آیا تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ یعنی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ بھئی فرار چاہ رہے ہیں جنگ میدان جنگ سے، تو قل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، ینفعکم، نفع دے گا تم کو، الفرارو، بھاگنا، یعنی یہاں سے بھاگنا جو ہے نا، میدان جنگ سے بھاگنا،
तुम्हें कतन भी कोई भी फ़ायदा नहीं देने लगा। इन फररतुम, अगर तुम भागो, मिनल मौती, मौत से, अगर तुम मौत से भागो, औ या अल क़त्ली, कत्ल से, व इदन, और उस वक़्त, ला तुमत्तऊना, नहीं तुम फ़ायदा उठाओगे, इल्ला मगर क़लीला, थोड़ा-सा। यानी क्या है कि अगर तुम मौत से या मैदान जंग में मारे जाने से, इन चीज़ों से अगर तुम फ़रार हासिल करना चाह रहे हो, कि अच्छा हम इनसे फ़रार हासिल कर लें, तो ये फ़रार जो है ना, मारे जाने से या मौत से, ये तुम्हें कतई भी कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। यानी है क्या कि मौत तो जहाँ आनी है, सो आनी ही है। ये जो ये सोचकर कि अच्छा अगर मैं मैदान जंग से निकल जाऊँ, तो शायद मैं मौत के मुँह से बच जाऊँगा, ऐसा नहीं है। बल्कि मौत तो इंसान को हर सूरत आनी है, जो वक़्त जिसका जहाँ पर लिखा है उसको आ जाएगी। डज़न्ट मैटर कि वो मैदान जंग में है, डज़न्ट मैटर कि वो यानी बिल्कुल पुरसुकून अपने घर में अपनी जगह पर है। क्या है कि यानी बेसिकली और इसमें देखें कि हमें ये चीज़ें भी नज़र आती हैं कि हम इसको समझ सकते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी ज़िंदगी को हम देखें तो सारी ज़िंदगी उन्होंने जंगों में गुज़ारी। बहुत ज़्यादा यानी जंगजू किस्म के इंसान थे वो, यानी बड़े दलेरी के साथ जो है लड़ने वालों में उनका शुमार होता था। जंग में भी होता है ना कि कुछ लोग आगे-आगे होके लड़ रहे होते हैं बहादुरी के साथ और कुछ ज़रा पीछे-पीछे लड़ तो रहे होते हैं, लेकिन ज़रा पीछे-पीछे होते हैं क्योंकि वो इतने बहादुर नहीं होते। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं, ये तो यानी बहादुरी के साथ जो है ना लड़ने वालों में से थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया, बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया। लेकिन फाइनली जो है यानी उनकी मौत जो है उनके बिस्तर पर हुई। तो वो खुद यानी उनका यही था कि जब वो मौत के करीब थे तो वो ये कहते थे कि यानी वो लोग जो कि अपने मौत की खौफ से जंगों के लिए नहीं निकलते तो वो देख लें कि मुझे जो है मौत कहाँ पर आ रही है। सारी ज़िंदगी मैंने जंगों में गुज़ारी लेकिन मुझे मौत कहाँ पर आ रही है अपने बिस्तर पर। और इसी तरह देखें कि जैसे एक वाक़या भी हमें मालूम है ना कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख़्स बैठा हुआ था और जो है उस वक़्त मलकुल मौत जो हैं वो आए हज़रत सुलेमान के पास। तो ऐसे में जो है यानी वो शख़्स जो था उसको अ, मलकुल मौत को देखकर जो है ना थोड़ा खौफ-सा महसूस हुआ। यानी बेसिकली मलकुल मौत जब ऑब्वियसली किसी इंसान की सूरत में आया, तो उसको जो है ना खौफ-सा महसूस हुआ तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे हवा को हुक्म दीजिए कि मुझे ना बहुत दूर के इलाके में जो है ना छोड़ा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया और वो शख़्स जो है ना बहुत दूर चला गया और साथ ही मलकुल मौत भी चले गए। अब जब दोबारा वापस आए, अब बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही वो शख़्स उस सरज़मीन पर उतरा, तो उसकी रूह जो है ना वो कब्ज़ कर ली गई। अब मलकुल मौत जो है ना वापस आए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास और तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या बात है कि ये शख़्स जो मेरे पास बैठा था, ये तुम्हें देखकर बड़ा डर सा गया, घबरा सा गया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी हैरान था कि अल्लाह ताला ने यानी मुझे इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया और जिस जगह पर इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया वो तो इतनी दूर थी और ये बैठा आपके पास था और मैं हैरान था कि ये उस टाइम पे ये वहाँ कैसे पहुँचेगा? और सुबहान अल्लाह इसीलिए वो यानी मलकुल मौत जो है वो उधर आ गए कि ये शख़्स तो यहाँ बैठा है, मैं इसको देख यहाँ बैठकर घूर रहा था कि इसकी तो मैंने रूह निकालनी है और ये यहाँ बैठा है। तो किस तरह से यानी जहाँ पर उसका वक़्त लिखा था, किस तरह से वो उठकर वहाँ चला गया। तो अब ये चीज़ समझाई जा रही है कि इंसान समझता है कि अच्छा अल्लाह के रास्ते में जाएगा तो पता नहीं ये नुकसान ना मिल जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। जो नफ़ा नुकसान इंसान की ज़िंदगी में आना है वो लिखा जा चुका है, वो लिखा जा चुका है। और यानी इन इन ख़दशात की वज़ह से, इन खौफ़ की वज़ह से इंसान असल रास्ते से हट जाए, अल्लाह की फ़रमाबरदारी से हट जाए, तो ये चीज़ें क्या हैं कि ला तुमत्तऊना इल्ला क़लीला, कि ये कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देने लगी। और वैसे भी यानी क्या है कि अगर मैदान से यानी यहाँ से बच भी जाओगे,
تو اس کے بعد کی زندگی بھی کیا ہے، بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھانے لگے، موت تو کیا ہے، آنی ہی ہے ایک دن۔ اور پھر کیا ہے، قل کہہ دیجئے من ذا الذی، کون ہے جو یعصمکم، بچائے گا تم کو، بچا سکتا ہے تم کو، من اللہ، اللہ سے، یعنی کون ہے، کون ایسی ذات ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتی ہے؟ کب؟ ان اراد بکم سوءا، جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کر لے تو کوئی طاقت تمہیں جو ہے نا اس سے بچا نہیں سکتی۔ جو نقصان زندگی میں آنا ہے، لکھ دیا گیا ہے، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ وہ اس نقصان کو آنے سے روک دے، ادروائز کوئی اور نہیں روک سکتا۔ او اراد بکم رحمتن، یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے۔ اور اگر انسان کی زندگی میں کوئی نفع آنا ہے، یقین کریں ساری دنیا بھی مل کر چاہے کہ اس نفع کو آپ کی زندگی میں آنے سے روک دے، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا، تو نہیں روک سکتے۔ نہ تو کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع سے نفع کو روک سکتا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ اور ولا یجدون، تو بیسیکلی یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے، یعنی انسان کی اطاعت و فرمانبرداری جو ہے نا، حالات و واقعات کو دیکھ کر نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی حالات اچھے ہیں، فائدہ میں رہے گا تو فرمانبرداری کر جاؤ، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں تو نقصان ملے گا، ابھی چھوڑو، پھر دیکھیں گے دین پر عمل کرنا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ ولا یجدون، نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیین دوست، ولا اور نہ نصیرہ، نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوا جو ہے کوئی بھی ان کا دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ قد بے شک، یعلم جانتا ہے، اللہ اللہ، المعوقین جو روکنے والے ہیں، یعنی یہ بھی منافقین ہی کی بات ہے، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلما آؤ، الینا ہمارے پاس۔ اب یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں میں سے جو روکنے والے ہیں اور جو باتیں کرنے والے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ معوقین ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو کہ قائلین ہیں، باتیں کرنے والے۔ معوقین جو ہوتا ہے نا، یہ کس طرح کا روکنا ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو، یعنی کسی چیز سے روکنا، یعنی کوئی شخص کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کر لے، لیکن آپ ڈیلیبریٹلی جو ہے نا اس کو کسی بھی، یعنی بہانے سے، کسی بھی طریقے سے اس کو اس چیز کو کرنے سے روکتے ہیں، جان بوجھ کر جو ہے اس کو روکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اچھا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، انجانے میں کر جاتے ہیں، نہیں، بلکہ جانتے ہوئے بھی جو ہے، یعنی کہ وہ شخص اس کام کو کرنا چاہ رہا ہے اور جانتے ہوئے بھی آپ اس کو کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا، یعنی بیسیکلی منافقین ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یعنی کس طرح سے، یعنی باتوں کے ذریعے سے اور اپنے رویے کے ذریعے سے اور یعنی مختلف طریقوں سے وہ باقی مسلمانوں کو بھی جو ہے جو کام تھا، یعنی بیسیکلی مسلمانوں کا ساتھ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اس چیز سے وہ کیا کر رہے تھے، روک رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی چھوڑو ان کو، دیکھو تو صحیح، آ جاؤ ہم سب مل کر، یعنی آسانی والی زندگی گزارتے ہیں، چھوڑو اس مشکل کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ولا یأتون، نہیں وہ آتے، البأس لڑائی میں، الا مگر، قلیلاً تھوڑا سا، یعنی کیا ہے کہ جب لڑائی میں بھی آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں، بالکل تھوڑا سا، اور پھر کیا ہے کہ اشیحتن، اب یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگ کی بات ہے تو اس وقت کیا ہے، یعنی بہت تھوڑی پارٹیسپیشن ہے، اہم ہی برائے نام کی جو ہے نا پارٹیسپیشن ہے ان کی، لیکن دوسری طرف کیا ہے، اشیحتن، بخل کرتے ہیں، علیکم تمہارے بارے میں، یعنی کس طرح سے بخل کرتے ہیں، اشیح جو ہے نا، شح جو ہے نا بیسیکلی، جیسے یہاں پر اس میں کنجوسی کے میننگز ہے نا، تو اس میں صرف کنجوسی اور بخل نہیں ہے، بلکہ اس میں جسے کہہ لیں کہ لالچ بھی شامل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ، یعنی کیا ہوتا ہے کہ
ایک تو ہوتا ہے کہ انسان صرف کنجوس ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ لالچی بھی ہے۔ یعنی کنجوسی کیسے؟ کہ جب دینے کا معاملہ ہو تو بہت تنگ دل، بہت تنگ دل، اور جب لینے کی بات ہو تو بہت حریص، بہت لالچی، کہتا ہے ہر طرف سے، ہر جگہ سے جو ہے میں سمیٹ لوں۔ یعنی وہی بات ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا، اس کی آپ کو زیادہ وہ کلیئر سمجھ اس میں آئے گی کہ جیسے رائٹس کی بات ہوتی ہے نا، جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے زیادہ تر، یعنی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس معاملے میں کتنے تیز ہوتے ہیں، فلاں کا یہ حق تھا اس نے مجھے نہیں دیا، فلاں کو پہ یہ بنتا تھا کرنا اس نے یہ نہیں کیا، اور جب ہم پر آتا ہے، جو رائٹس ہم پر ہوتے ہیں دوسروں کے، اس معاملے میں ہمارے دل کتنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اس میں ہم کنجوسی دکھاتے ہیں، اور جب لینے کی بات ہو کہ دوسرا ہمارے لیے کچھ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ جو ہے نا، یعنی سب لوگ میرے لیے ہی سب کچھ کر دیں، اور خود ہم کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو ریڈی نہیں ہوتے۔ تو یہ بیسیکلی شح میں آ جاتا ہے کہ بخل دکھانا، اور پھر کیا ہے کہ حریص لالچ بھی بیچ میں شامل ہونا، یعنی کنجوسی بھی ہے اور لالچ پن بھی ہے۔ اور بیسیکلی یہ چیز کیا ہے؟ سیلفشنس شو کرتی ہے کہ جب آپ صرف یعنی سمیٹنے کے چکر میں ہیں کہ دوسروں سے سب چھین چھان کر اکٹھا کر کے خود اپنی طرف سمیٹ لوں اور کسی کو ذرا سا بھی نہ دوں، تو یہ بیسیکلی سیلفشنس ہے کہ دوسروں کا قطن کوئی خیال نہ رکھنا، صرف اپنی ذات کو اوپر رکھنا کہ مجھے سب کچھ مل جائے لیکن دوسروں کو کچھ نہ دینا، تو یہ کیا ہے؟ سیلفشنس ہو جاتی ہے، اور یہ بھی منافقوں کا رویہ ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اشیحتن علیکم، کہ تمہارے معاملے میں یہ کیا ہے؟ ان کے اندر شو آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں فائدے تو مسلمانوں سے سب مل جائیں لیکن ہمیں دینا کچھ نہ پڑے۔ اور پھر کیا ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو سیلفشنس ہے، یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ منافقوں کی خوبی ہے۔ اب ہمیں اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت چیک رکھنا چاہیے کہ موسٹ آف دی ٹائم، یقین کریں کہ ہم مانیں نہ مانیں، لیکن موسٹ آف دی ٹائم ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے فائدہ لینے کے لیے تو بہت حریص ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے فائدے کے بن جائیں، دوسرے لوگ ہی ہمارے کام کریں، ہمارے کام آئیں، دوسرے ہمارا یہ کر دے وہ کر دے، اور اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے، یعنی سب کچھ ہم دوسروں سے، ڈیمانڈز ہماری بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، اور اپنے پر وقت ہو، یعنی جب خود کرنے کا وقت ہو کسی کے لیے تو ہم بالکل پیچھے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا، پس جب جاء آئے، الخوف، خوف، رأیتہم، تو دیکھے ان کو، ینظرون، تو دیکھتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، تدورو، پھر رہی ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یوشا، غشی آ رہی ہو، علیہ، اس پر، من الموت، موت کی۔ یعنی کیا ہے کہ یعنی منافقوں کی یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صرف اپنے فائدوں کے لیے اٹیچ ہوتے ہیں، اور جب کچھ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنا پڑے تو پھر پیچھے ہٹتے ہیں، اور جب یعنی خوف آتا ہے، ڈر کا وقت آتا ہے ان پر، کون سا ڈر کا وقت ہوتا ہے کہ اچھا اب یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آگے بڑھو، اسلام کے لیے کچھ کرو، جان اپنی حاضر کرو، مال اپنا لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، یہ سب ان کے لیے یہ خوف کی طرح آتے ہیں، یہ سب خوف ہیں کہ اچھا اب اسلام کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور جب ایسی کال ان کو دی جاتی ہے کہ آؤ آگے بڑھو، کچھ کرو، اپنا حصہ ڈالو، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف جب، یعنی آپ ان کو دیکھیں تو یہ کیسے آپ کی طرف دیکھتے ہیں؟ تدور اعینہم، آنکھیں ان کی پھر رہی ہوتی ہیں، کیسے پھری ہوئی ہوتی ہیں؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی کہ ان کی آنکھیں، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اسلام کے لیے کچھ کرو تو ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، اور پھرتی بھی کیسے ہیں؟ کلذی یوشا علیہ من الموت، ایسا شخص جس پر کہ موت کی غشی طاری ہو، جیسے اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں نا بالکل بے نیاز، جب انسان پر یعنی موت کے اس میں جا رہا ہوتا ہے تو
अ, उसका बेसिकली ऐसे नज़र आ रहा होता है कि जैसे उसकी सराउंडिंग में जो कुछ भी है, जो कुछ भी लोग हैं, उनका उन चीज़ों से उसकी उसके इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, उनसे उसका कोई सरोकार नहीं है। यानी बेसिकली उसकी आँखें फिरी हुई होती हैं, बेगानगी होती है। उनसे बिल्कुल यानी वो कटा हुआ नज़र आता है और ऐसे नज़र आता है कि जैसे यानी आई कॉन्टैक्ट नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि अच्छा यानी आई कांटेक्ट हो। तो जब आई कांटेक्ट नहीं आप किसी से करते तो इसका मतलब है कि आप अवॉइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी इन मुनाफ़िकों का यही हाल है कि जब फ़इज़ा जाअ अल खौफ़ु कि जब यानी कहा जाता है कि आओ इस्लाम के लिए कुछ करो, तो फिर ये नज़रें चुराते हैं। ये नज़रें कतरा कर चले जाते हैं। ये फिर जो है ना आपसे आँखें यानी इनकी फिर रही होती हैं, ये आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। ये यानी वहाँ होकर भी ऐसे होते हैं कि हम यहाँ नहीं हैं, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। पता नहीं किसी और को ही कहा जा रहा है कि आओ कुछ करो, ये हमसे नहीं कहा जा रहा। यानी बिल्कुल अपने आप को इस तरह से शो करते हैं। और फिर क्या है कि ये तो था यानी शुह की बात हुई ना कि जब देने की बात हो, तो कैसे इन्होंने अपने आप को बिल्कुल कर दिया कि हम तो यानी हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि किससे बात हो रही है। यानी बेसिकली हमसे तो कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन जब बाद में मुसलमानों को कोई फ़ायदा मिल जाए, फ़इज़ा ज़हबल खौफ़ु जब कोई ऐसी बात ना हो, जब ये सारी चीज़ें हट जाएँ, अब इस्लाम को यानी इस्लाम इनसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा, तो फिर कैसी हालत होती है मुनाफ़िकीन की, सलक़ूकुम बिअलसिनतिन यानी फिर क्या होता है कि सलक़ूकुम बढ़-चढ़ कर बोलेंगे, बहुत फिर टॉकेटिव होंगे, बहुत बातें करेंगे। उससे पहले कैसे गुमसुम, बिल्कुल उस शख़्स की तरह होगे जिस पर मौत की गशी-तारी हो रही होती है, कि वो बिल्कुल बेगाना होता है, उसे कुछ पता नहीं होता यानी ऐसे होता है कि जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं ना और लेकिन जब वो खौफ टल गया, निकल गया वहाँ से, अब कोई उनको यानी उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा, तो फिर क्या है कि सलकूकुम फिर बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बहुत लंबी-लंबी बातें, बहुत चढ़-कर बातें करते हैं, बढ़ चढ़-कर बातें करते हैं और कैसे बातें करते हैं? बिअलसिनतिन अपनी ज़ुबानों के साथ, हिदादिन बहुत तेज़, यानी ज़ुबानें इनकी कैसे हैं, जो कि बहुत तेज़ हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि छुरी की तरह तेज़ जो है ना ज़ुबानें, ये बहुत तेज़-तेज़ चलाना और बहुत नोकीली, तीखी बातें करना, इस किस्म की बातें, यानी चर्ब ज़ुबानी जिसे आप कह लें। तो अब क्या है, ये जो जैसे है ना कि तीखी, तेज़ बातें, तो ये जो तीखी, तेज़ बातें होती हैं, बहुत जिसे कह लें कि तेज़-तेज़ बातें, तो ये जो है ना हिदादिन मीन के यानी ज़ख्मी कर देने वाली बातें। के बाद में बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी करते हैं, दावे भी करते हैं और फिर ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले का दिल जो है ना दुखी कर दें। यानी ऐसी बातें करना कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। दिल दुखी कैसे? कि शो करना कि हम तो यानी हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो सब यानी पूरे के पूरे आपके साथ थे और आप यानी अगर जो कुछ हमारे बारे में आप समझ रहे हैं वो सारा गलत है। तो ये सारी चीज़ें क्या है फिर इंसान को यानी दुःख देती हैं कि भई आपका रवैया क्या था? आपने एक्चुअली वक़्त आने पर कैसा दिखाया और अब बातें आप कैसी कर रहे हैं? ऐसे ही है ना कि जब कोई इंसान मुश्किल पड़े और वो आपके काम ना आए और वो आपके काम ना आए और बाद में जब मुश्किल आपकी टल गई, आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई और उसके बाद वो आ जाएँ और जनाब बड़ी बातें करें और ये यानी प्रिटेंड क्या करें कि अच्छा यानी हम तो बहुत कुछ आपके लिए करने वाले थे या हमें मौका नहीं मिला या हम तो थे या ये प्रिटेंड करना कि हमने बहुत कुछ किया यानी सारा क्रेडिट खुद ले लेना। तो ये सारी बातें फिर इंसान को दुखी करती हैं कि देखो सही ज़रा, जब वक़्त था तो काम नहीं आए, तो चलो काम नहीं आए, ये एक बात थी। ऊपर से आके इस तरह की बातें भी करना, तो ये इंसान को मज़ीद जो है ना वो हर्ट कर जाता है। तो ये भी इसी तरह का इनका रवैया था और यानी क्या है कि अब हमें एक और चीज़ भी पता चल रही है कि ये जो मुनाफ़िकीन हैं, ये बेसिकली अ, जो क्या कहते हैं कि यानी चर्ब ज़ुबान
اور بد اخلاق قسم کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو تیز-تیز باتیں کرنا، وہ تیکھی باتیں کرنا، یہ جو ہے نا بیسیکلی اچھا رویہ نہیں ہے۔ یعنی ایسی باتیں کرنا کہ جو کہ سامنے والے کے دل کو دکھا کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے تیر کی طرح یعنی باتیں جا کے اگلے کو چبھ جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو فزیکلی ہرٹ کرتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایک ہرٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ زبان ہی سے ایسے نشتر چلاتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے نا بیچارہ چھلنی ہو کر رہ جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ منافق کی ہیں۔ یہ منافق کی باتیں ہیں کہ اس کی زبان جو ہے نا چھری کی سی تیز ہوتی ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے نا وہ اپنی زبان سے جو ہے دوسرے کو دکھ نہیں دیتا۔ سویٹ ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے، دوسروں کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ یعنی یہ بھی منافق کی خوبی ہے کہ کام تو نہ کرنا، لیکن چرب زبانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرنا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کام نہ کرنا، یعنی حصہ نہ ڈالنا، لیکن بعد میں کہنا کہ کیا میں نے سب کچھ ہے۔ صرف باتوں باتوں سے ہی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اشحتن علی الخیر، کہ یعنی مال کے معاملے میں کیا ہے، بخل کرتے ہیں۔ یعنی وہی بات ہے نا کہ جب فائدے کی چیز ہوتی ہے تو ان کا رویہ جو ہے نا شح پر مبنی ہوتا ہے کہ بس ہمیں سارا مل جائے، دینا کچھ نہ پڑے۔ یہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ مال کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، فائدے کے معاملے میں کیا ہے، بہت لالچی ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہم سمیٹ لیں، بس ہمیں دینا کچھ نہ پڑے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولئک، یہ لوگ ہیں، لم یؤمنو، نہیں ایمان لائے، فاحبط اللہ، تو برباد کر دیے اللہ نے، اعمالہم، ان کے عمل، وکان، اور ہے، ذالک، یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان جو ہے نا دل سے، زبان سے اور پھر عمل سے ہوتا ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اللہ کے لیے سب کچھ کر جائیں گے، لیکن عمل کا جب وقت آیا تو بالکل زیرو تھے۔ تو ایسا ایمان کیا ہے، لم یؤمنو، یہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ جب عمل کی بات ہے تو تب کیا ہے، یہ پیچھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے نام کا ایمان لا کر، اسلام لا کر جو بھی کچھ عمل کیے ہوں گے، کوئی نمازیں، کوئی روزے، کچھ کیا ہوگا، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے سارے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ اور یہ چیز کیا ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو چرب زبانی ہے، یہ جو زبان کے ذریعے سے تیر چلانا ہے، یہ چیزیں انسان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ انسان، یعنی آپ نے بہت نیکیاں کی، کچھ کی، اور جا کر آپ لوگوں کا دل دکھا دیں کسی کے ساتھ، یعنی باتوں باتوں میں اس کو جو ہے بالکل جو ہے زخمی کر کے رکھ دیں، تو وہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ پھر کس کام آئیں گی؟ اگر آپ انسان کو جو ہے اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو ہر وقت جو ہے جسے کہہ لیں کہ ٹارچر میں رکھتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے، تو بے شک آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز سے اٹھتے ہیں اور اپنی زبان سے جو ہے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ کرنا جو ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور پھر کیا ہے، یحسبون الاحزاب، خیال کرتے ہیں کہ احزاب، احزاب مین یعنی جو فوجیں مل کر آئی تھیں نا، لشکر مل کر آئے تھے، منافق ان کا، مشرکین مکہ، مشرکین مکہ تھے، اور جو دوسرے قبائل تھے مشرکین کے اور یہود کے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو منافق لوگ ہیں، یہ ان احزاب کے بارے میں، یعنی وہ جو حملہ آور فوجیں تھیں، ان کے بارے میں یہ کیا خیال کرتے ہیں، لم یذہبو، کہ ابھی نہیں گئیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ یہاں پر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سارا وہ چل رہا تھا، غزوہ خندق کا سین چل رہا تھا۔ اب یہاں پر جب جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اور جو یعنی بیسیکلی اتحادی فوجیں تھیں ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی،
और फूट भी पड़ गई, अलग-अलग हो गए। और इसके साथ-साथ क्या हुआ कि यानी बेसिकली वो तो हमले के लिए आए थे, मुहासरा करने की तैयारी से नहीं आए थे। तो वो काम भी उनको मुश्किल लग रहा था, 1 महीने से वो बैठे हुए थे शहर के बाहर। और 2 कि उनके पास साज़ो-सामान बहुत था, लेकिन फिर भी वो मुहासरे की तैयारी नहीं करके आए थे, वो जंग की तैयारी करके आए थे। और ऊपर से करना ये हुआ कि ठंडी हवा चली, सारे ख़ैमे उनके उड़ गए और सब कुछ यानी चीज़ें उनकी बिखर गईं और आपस में भी वो एक-दूसरे से बददिल हो गए, फूट पड़ गई। चूँकि इत्तेहाद था ना, और जब इत्तेहादियों को आपस में पता चले कि मेरा फलाँ इत्तेहादी पूरी तरह मेरे साथ नहीं है, किसी भी टाइम वो यहाँ से खिसक सकता है, तो दूसरा पार्टनर भी जो है ना वो बददिल हो जाता है। वो कहता है कि नहीं भई चलो फिर निकलो, मैं भी अपनी जान बचाऊँ। तो बेसिकली क्या था कि इत्तेहादी जो है वो यानी फ़ौजें जो थीं वो वापस चली गईं। और सुबह में रात-रात में वो निकल गए। और सुबहान अल्लाह, सुबह में जब मुसलमान उठे तो देखा कि यानी जो है मैदान जो है खाली था। और ये अब तब की बातें हैं। अब ये तब की बातें हैं कि जब अफ़वाज जो हैं वापस भी चली गईं, फ़ौजें वापस चली गईं, लेकिन ये मुनाफ़िकीन इतने खौफ़ का शिकार थे, इतने डर चुके थे और उनको लग क्या रहा था कि लम यद्हबू, अभी भी जो है ना दुश्मन वापस नहीं गया, अभी भी दुश्मन बाहिर ही है। और फिर क्या है, व इन और अगर यअती आ जाएँ अल अहज़ाबु लश्कर यवद्दू, वो तमन्ना करेंगे, लौ काश अन्नहुम के वो बादूना सहरा में जा बैठें फिल अराबी, एराब के। यानी क्या कहते हैं, यानी बेसिकली अल्लाह ताला उनकी कैफ़ियत बयान कर रहे हैं कि ये इतने डरपोक हैं, इतने बुज़दिल हैं, ये मुनाफ़िक कि यानी फ़ौजें चली भी गई हैं, दुश्मन जो है वो शिकस्त खाकर जो है वापस जा चुका है और फिर भी इनको लग रहा है कि हाय नहीं अभी यहीं है, यानी डर के मारे इनको लग रहा है यहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फ़रमा रहे हैं कि अगर यानी ये क्या कहते हैं, क्या ख़्वाहिश करते हैं कि अगर लश्कर आ जाए, अगर फ़ौजें आ भी जाएँ, तो काश कि ऐसा हो हम कहीं दूर सहरा में जाकर बैठ जाएँ। नहीं यहाँ से किसी तरह निकल जाएँ कि दूर चले जाएँ। और फिर क्या है, यसअलूना, फिर पूछते रहें अन अंबाइकुम, तुम्हारी खबरें, यानी मुसलमानों की खबरें कि क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, किसका पलड़ा भारी है और ये के हालात मुवाफिक हो गए हैं, हम वापस चले जाएँ या नहीं चले। यानी बिल्कुल साइड पे होकर तमाशा देखना चाहते हैं। बिल्कुल अपने आप को अलग करके, दूर रख के मामले से जस्ट जो है वो जिसे कह लें कि तमाशबीन बनना चाह रहे हैं कि बस हम बैठ के दूर बैठकर जो है ना तमाशा देखें और तमाशा देख के तमाशे को एन्जॉय करें। और जब हमें लगे कि जिसका पलड़ा भारी है, फ़ायदे की सिचुएशन बन रही है, हालात साज़गार हो रहे हैं, हमें फ़ायदा मिलेगा, देन चले जाओ, नहीं तो बस दूर बैठे ही जो है ना देखते रहो ये सारी चीज़ों को। और ये देखें कि जैसे यहाँ पर ये बात हुई ना कि भई यानी दूर बैठने की बात, तो ये भी यानी वही बात हो गई कि जब भी कोई कलेक्टिव कोई चीज़ होती है। अच्छा एक और चीज़ जो हमने पीछे अभी ये जो चर्ब ज़ुबानी और तीखी और तेज़ ज़ुबान के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा है। इसके बारे में एक बड़ी प्यारी हदीस है जो कि सही तिर्मिज़ी में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि हया और ज़ुबान पर काबू, ये 2 जो है ना, ये ईमान की शाखें हैं, यानी बेसिकली ईमान का हिस्सा हैं। अगर इंसान दावा करता है कि मैं मोमिन हूँ, तो हया और ज़ुबान पर काबू, ये उस मोमिन की सिफ़्त होनी चाहिए। अगर वो दावा करता है कि मैं ईमान वाला हूँ, क्योंकि ये 2 चीज़ें ईमान की शाखें हैं। और दूसरी तरफ बेहयाई और जिसे कह लें कि बहुत ज़्यादा चर्ब ज़ुबानी, बहुत बातें करना, ये मुनाफ़िक़त की निशानी, यानी ये बेसिकली मुनाफ़िक़त की शाखें हैं, मुनाफ़िक़त की निशानी है। तो अब इसमें भी जो है ना हमें बहुत-बहुत मोहतात रहना चाहिए। दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। हर वक़्त की यानी हया हो गई या ज़ुबान की बात हो गई, हर वक़्त यानी इनका मामला हमारे साथ रहता है। और बहुत क्लियर हो गया कि हया और ज़ुबान पर काबू ये ईमान का हिस्सा है, ईमान की शाखें हैं। और बेहयाई
اور بہت باتونی ہونا، بہت چرب زبان ہونا، یہ منافقت ہے۔ اور جب یہاں پر جو ہے، جو بھی ہم آیا کر رہے تھے، اب اس میں بھی منافقت کی جو بات ہے کہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دینا، محفوظ سے فاصلے پر ہو جانا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو شروع سے آخر تک انسان کو ساتھ ہی رہنا چاہیے، لیکن جب انسان دیکھے کہ اچھا یہاں پر سچویشن خراب ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو بالکل الگ کر لو، اور بس یعنی وہاں تک رکھو، محدود رکھو کہ جہاں پر آپ بالکل پروٹیکٹڈ ہیں، سیف ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ منافقانہ روش ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یعنی چاہتے ہیں کہ ہم بیچ میں نہ رہیں، اور ڈرپوکی کی وجہ سے دور جانا چاہتے ہیں، صحرا میں نکلنا چاہتے ہیں، اور بس دور بیٹھے تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، حالات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ ہوں بھی، یعنی اگر مسلمانوں یہ تمہارے بیچ میں بھی آ جائیں، یعنی کہیں کہ اچھا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مل کر جنگ کریں گے، ہم مل کر ڈیفینڈ کریں گے، تو ما قاتلوا الا قلیلا، کہ تمہارے بیچ میں ہو کر بھی پھر بھی کیا ہے کہ تھوڑا سا یعنی ان کی پارٹیسپیشن ہوگی۔ پارٹیسپیشن مین تھوڑی سی، الا قلیلا کا مطلب ہے کہ بس برائے نام، یعنی اگر یہ تو خواہش تو یہ کرتے ہیں کہ ہم یعنی خوف کے مارے دور نکل جائیں، بالکل الگ ہو جائیں، بس دور سے ہی سب کچھ دیکھیں، اور جب حالات سیٹ ہو جائیں تو واپس آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی یہ مسلمانوں کے بیچ میں بھی رہیں تو بھی مسلمانوں کو یہ کوئی فائدہ نہیں دینے لگے، پھر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے یعنی بہت آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیں گے اور آگے بڑھ چڑھ کر جو ڈیفینڈ کریں گے، نہیں، اللہ قلیلہ، بھی برائے نام، بس اسے کہہ لیں کہ اپنی حاضری لگوانا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی کام چل رہا ہو تو آپ جسٹ اپنی حاضری لگواتے ہیں کہ بس میری حاضری اٹینڈنس لگ گئی، بس ٹھیک ہے، بس سب کو پتہ چل گیا کہ میں پریزنٹ تھا، دیٹس گڈ۔ تو یہ ان کا کام ہے۔ تو اب اس میں بھی جیسے ہم تھوڑا سا، اور ویسے بھی یعنی یہ دیکھیں کہ یہ ان کا رویہ کیوں تھا کہ اگر یہ مسلمانوں کے بیچ میں آ بھی رہے ہیں تو مقصد ان کا مسلمانوں کا ساتھ دینا نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف آ گئے کہ اگر نہ آئے تو باقی لوگ جو ہیں ملامت کریں گے، لعن طعن کریں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کہنے کو تو مسلمان ہو، اور جب موقع آ رہا ہے کہ آگے بڑھو، دشمن کا مقابلہ کرو، تو کیسے مسلمان ہو کہ پیچھے بیٹھے ہو۔ یعنی اس لعنت ملامت سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ لوگ آ جائیں گے، یعنی جسٹ پریزنس جو ہے نا اپنی شو کر دیں گے، دیٹس اٹ۔ تو ایسے جیسے دیکھیں مثلاً کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمس ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس نے کہ کبھی یعنی نماز نہیں پڑھتا، کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، اور کسی جگہ پر سب لوگ اکٹھے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اب نماز کے لیے اٹھیں گے، تو اب آبویسلی اب جو شخص کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نماز کے لیے اٹھ جائے گا، اور کیا ہے کہ اب اٹھنا جو ہے نا وہ کیوں ہوگا کہ اگر نہ اٹھا تو یہ تو امبیرسمنٹ کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ ویسے نماز نہیں پڑھتا نا، تو وہ نماز کس لیے پڑھے گا؟ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، تو نماز کے لیے وہ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اور ایسی اگزامپلز بہت ہوتی ہیں کہ جہاں پر یعنی اب ہم نے خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ جو منافقانہ رویہ ہے کہ ہم اپنی عبادات میں، اپنی نیکیوں میں کہاں کہاں پر ہم خالص عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم صرف مجبوری کے تحت کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو کسی کی ملامت سے بچانے کے لیے ہم اس کام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ ہم نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ سارا جو ہے وہ ان کا چل رہا تھا، منافقین کی یعنی باتیں تھیں کہ منافقین کا رویہ تھا مشکل کے آنے پر۔
اب اس کے بعد کیا ہے؟ لقد کانا، بے شک ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اسوتن، نمونہ، حسنتن، بہترین، لمن، اس کے لیے جو، کانا ہے، یرجو، امید رکھتا، اللہ، اللہ کی، والیوم، اور دن، الآخرہ، آخرت کی، وذکر اللہ، اور ذکر کرتا ہو اللہ کا، کثیرن، بہت زیادہ۔ اب یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور نمونہ جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسی سچویشن میں جب اس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور منافقین کی بھی چھانٹی ہو رہی ہے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ رویے نظر آ رہے ہیں، تو ایسے میں سب کی نظریں کس پہ ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہونی چاہیے کہ ان کا رویہ اس مشکل میں کیسا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ وہ ان حالات میں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، بلکہ کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اور یہ نمونہ کون لے گا، کون پکڑے گا نمونہ؟ لیمن، اس کے لیے جو، یرجو اللہ، امید رکھتا ہے اللہ کی، والیوم الآخرہ، آخرت کے دن کی، وذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثیرن، بہت زیادہ۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا میرے خیال میں اینڈ کر لیتے ہیں بیکاز یہ تھوڑی لمبی آیت ہو جائے گی، جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے، یہیں پہ اینڈ کر لیتے ہیں، یہیں پہ اپنے جو ہے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو بہت اچھے سے سمجھنے والا اور بہت بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، جو زبان سے بھی اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اور جب عمل کی باری آئے تو اپنے عمل سے بھی اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔